अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ईरान की मिलिट्री और जौहरी तंसीबात पर आज सुबह से शुरू होने वाले इसराइली हमलों से ईरान का हालिया तारीख का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। इसराइली हमलों में ईरान की आला अस्करी क़यादत समेत उसके अहम तरीन न्यूक्लियर साइंसदान शहीद हो गए हैं। जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर दर्जनों ड्रोन से हमला किया और ईरान की जानिब से मज़ीद कार्रवाइयों का ऐलान किया जा रहा है, जिसके बाद अब मशरिक़ वुस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान बाकायदा जंग का तकरीबन आगाज़ हो गया है और बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें मज़ीद बढ़कर $74 फी बैरल पर पहुंच गई हैं, जिसके पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशतों पर मनफी असरात होंगे। इस सारी सूरत हाल में इसराइल के अहम तरीन इत्तेहादी अमरीका ने बज़ाहिर ईरान पर इसराइली हमलों से फासला इख्तियार किया और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि इन हमलों में अमरीका का कोई किरदार नहीं है, मगर अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइली हमलों को ओन करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान को जौहरी मुआहिदा करने के लिए 60 दिन की डेडलाइन दी थी और ईरान को डील कर लेनी चाहिए थी, मगर आज 61वां दिन है। सिर्फ यही नहीं, हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी यकज़बान होकर कह रहे हैं कि अगर ईरान ने जौहरी मुआहिदा नहीं किया तो इस पर मज़ीद हमले होंगे। ईरान पर आज होने वाले हमले इसराइल की जानिब से अब तक के सबसे बड़े और संगीन हमले तस्वुर किए जा रहे हैं। इन हमलों के बाद इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि इसराइल ने गुज़िश्ता रात 3 बजे से शुरू होने वाले हमलों में ईरान की जौहरी और अहम मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इन हमलों में 200 से ज़ायद इसराइली लड़ाका तैयारों ने 100 से ज़ायद अहदाफ पर 330 के करीब बॉम्ब गिराए हैं, यानी इसराइल के 200 से ज़ायद लड़ाका तैयारे इस कार्रवाई में इन्वॉल्व थे। इस हमले के बाद खुद ईरान ने भी तस्दीक की है कि हमलों में पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हसैन सलामी, ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के सरबराह मेजर जनरल अमीर अली हाजी ज़ादे और पासदारान इनकलाब के अहम कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद शहीद हो गए हैं। जबकि इन हमलों में ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह और जौहरी साइंसदान फरीदून अब्बासी समेत ईरान की इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह और जौहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची शहीद हो गए हैं। इसके अलावा इसराइली हमलों में ईरान के 4 दीगर जौहरी साइंसदान अब्दुल हमीद, अहमद रज़ा ज़ुल्फ़िक़ारी, अमीर हुसैन फ़िक़ही और मतालिब ज़ादे भी शहीद हो गए हैं। जबकि ईरानी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के सियासी मुशीर अली शमख़ानी भी इन हमलों में मारे गए हैं। इसराइली फ़ौज ने हमलों में ईरान के अहम जौहरी तंसीबात में से एक नतंज़ यूरेनियम अफज़ोदगी प्लांट के साथ साथ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के अहम तंसीबात को निशाना बनाने का दावा भी किया है। जबकि न्यूक्लियर फैसिलिटी में आज दोपहर को भी इसराइली हमले रिपोर्ट हुए हैं। इस सारी सूरत हाल पर अल जज़ीरा ने लिखा है कि इसराइल ने ईरान के कई जौहरी मराकज़ और फौजी ठिकानों पर हमले किए हैं, साथ ही आला फौजी अफसरान और अहम जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है। हमलों का पहला मरहला जुम्मे की सुबह किया गया, बाद में आज दोपहर में ईरानी मीडिया ने ईरान के शुमाल मगरबी शहर तबरेज़ में भी हमले रिपोर्ट किए हैं। आज दोपहर को ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी फारिस ने गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि इसराइल के इन हमलों में 70 से ज़ायद अफराद शहीद और 320 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक अब तक ईरान में जिन मकामात पर इसराइली हमले हुए हैं उनमें दारुल हुकूमत तेहरान और उसके करीब फौजी मराकिज़ समेत नतंज़ शहर में यूरेनियम अफज़ोदगी प्लांट पर धमाके रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह तबरेज़ में एक जौहरी तहकीकाती मरकज़ और 2 फौजी अड्डों के करीब धमाके रिपोर्ट हुए हैं। इराक की सरहद के साथ वाक़े ईरानी शहर करमानशाह में एक ज़ेरे ज़मीन तंसीब इसराइली हमलों का निशाना बनी है, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल ज़ख़ीरा किए गए थे। जबकि इस्फ़हान और अरक में भी हमले हुए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर में तेहरान समेत मुख्तलिफ मकामात पर इमारतों को नुकसान पहुँचने हता के रिहायशी इलाकों में भी तबाही की तस्वीर देखी गई हैं। इसके अलावा इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने नतंज़ की यूरेनियम अफज़ोदगी तंसीब के ज़ेरे ज़मीन ढांचे को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें एक कसीर मंजिला हॉल, सेंट्रीफ्यूजेस, इलेक्ट्रिक रूम्स और दीगर सहूलियात शामिल थी। इसके अलावा इसराइल ने ईरान के अंदर इतने गैर मामूली हमले कैसे किए, इस हवाले से भी अहम तफसीलात सामने आ रही हैं।
टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक एक इसराइली सिक्योरिटी एहलकार ने बताया है कि इसराइल ने ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर हमले के लिए कई सालों तक तैयारी की है। इस तैयारी में ईरान के अंदर एक ड्रोन बेस बनाना, जदीद और दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियार ईरान में खुफिया तौर पर पहुंचाना और कमांडोज को भी खुफिया तौर पर ईरान में दाखिल करना शामिल था। और ये सारी कार्रवाई इसराइली फौज और खुफिया इदारे मुसाद के दरमियान करीबी ताउन और मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी पर मबनी थी। इसराइली एहलकार के मुताबिक मुसाद के एजेंट्स ने तेहरान के करीब ईरानी सरजमीन पर एक ड्रोन बेस कायम किया और फिर इन ड्रोन्स को रात के वक्त फाल किया गया और इन ड्रोन्स ने मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया। इसके अलावा हथियारों के निज़ाम से लैस गाड़ियां भी खुफिया तौर पर ईरान में दाखिल की गईं। तीसरी खुफिया कार्रवाई में मुसाद के कमांडोज ने ईरान के वस्ती इलाके में फिजाई दिफाई निज़ाम के करीब जदीद और दुरुस्त निशाना लगाने वाले मिसाइल नस्ब किए। इसराइली एहलकार के मुताबिक ये सारी कार्रवाइयाँ नए अंदाज की सोच, मनसूबाबंदी, जदीद टेक्नोलॉजी, स्पेशल फोर्सेस और इसराइली एजेंट्स की महारत से अंजाम दी गईं, जो ईरान के मरकज़ में मकामी इंटेलिजेंस की नज़रों से बचते हुए काम कर रहे थे। एक दूसरे इसराइली एहलकार के मुताबिक अमेरिका को इस कार्रवाई के बारे में कम से कम एक हफ्ता पहले से इल्म था। इसके अलावा मुसाद ने असलहा ईरान के अंदर पहुंचाने और ड्रोन हमला करने वाले बेस की वीडियो भी जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे इसराइली एजेंट्स और इसराइली ड्रोन्स ईरान के अंदर से ही ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स पर हमला कर रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस खुद इसराइल की तरफ से जारी की गई हैं कि किस तरीके से इस कार्रवाई को प्लान किया गया, किस तरीके से ईरान की सरजमीन के अंदर ये कार्रवाई की गई, किस तरीके से ईरान की सरहद के करीब एक ड्रोन बेस बनाई गई, किस तरीके से रात में इंटेलिजेंस हासिल की गई और किस तरीके से फिर ये तबाही की गई। सारी सूरत हाल में इसराइली हमलों के बाद ईरान के 3 अहम शहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। तेहरान, कुम और इस्फहान के शहरियों का इसराइली हमलों पर रद्दअमल देखिए। Square, and as you said, the people who have protested after the Jummah prayers, they are outraged and condemning the recent massive Israeli airstrikes in residential areas, leading to the death of top IRGC commanders of Iran and also top scientists, nuclear scientists of our country. The people that have come out here have held the flag of and banners of the Iranian flag. They are condemning the attacks and the banners that they have held in their hands. It shows that it says that we are ready. They are pledging allegiance to the leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Khamenei, and they are saying that they are ready for anything that their leader has commanded them to do, of course. And as you see, people here are from all walks of life, the children, the elderly, and these people are outraged for the recent bloodshed that Israel has done. इसराइली कार्रवाइयाँ इस वक्त भी ईरान में जारी रहने की खबरें आ रही हैं कि इसराइल अभी भी हमले कर रहा है। इस वक्त ईरान में क्या हो रहा है, ईरान के सहाफ़ी जो तेहरान में मौजूद है, मोहम्मद खतीबी, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनसे पूछेंगे कि इस वक्त ईरान में मूड क्या है और क्या अभी तक इसराइली कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि इसराइली हमलों में मारे गए अहम ईरानी कमांडर्स और ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर कौन थे। इस हवाले से CNN ने लिखा है कि पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ईरान के ताकतवर तरीन अफराद में से एक थे, जो बराह रास्त ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को रिपोर्ट करते थे। 1960 में पैदा होने वाले जनरल सलामी 2019 से
پاسداران انقلاب کی سربراہی کر رہے تھے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاسداران انقلاب کا خطے میں ایرانی پراکسیز کے ذریعے کارروائیوں میں اہم کردار ہے، جس میں یمن کے حوثی باغی بھی شامل ہیں، جبکہ گزشتہ برس اپریل اور پھر اکتوبر میں ایران نے اسرائیل پر سینکڑوں ڈرونز اور میزائل داغے تو پاسداران انقلاب کے ذریعے جنرل سلامی ہی نے اس کارروائی کی سربراہی کی تھی۔ باذن خداوند متعال در انتقام خون شهید لا حول ولا قوة الا بالله خیلی ماشاءالله داره آقای دکتر به فضل الهی از 200 فروند مشخص اس وقت ایران کے سرکاری میڈیا کی طرف سے جاری کی گئی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنرل سلامی ایران میں ایک انڈر گراؤنڈ فیسلٹی سے ان حملوں کی مانیٹرنگ کر رہے تھے، انہیں سپاہیوں سے سلوٹ لیتے اور امریکہ اور اسرائیل کے جھنڈوں پر چڑھ کر چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ مغربی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا۔ سی این این کے تجزیہ کار بیتھ سینر کے مطابق جنرل حسین سلامی کو مارنا امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو مارنے کے مترادف ہے۔ جنرل حسین سلامی نے جنوری میں ایران کی انڈر گراؤنڈ میزائل فیسلٹی کے دورے کے دوران اپنے خطاب میں کیا کہا تھا، دیکھیے۔ Every day, the number of systems and missiles is added in the far corners of this land. Maybe the enemy thought that our production power has stagnated, but the growth rate of our missiles' power is up to date. All components of our power are improving, but missiles, their capacity and capability are really increasing and improving every day, both in quantity and quality and in skill and design. جبکہ اسرائیلی حملے میں مارے جانے والے میجر جنرل محمد باقری 2016 سے ایرانی فوج کے چیف آف اسٹاف تھے، جو کہ تقریباً 5 لاکھ ایکٹیو فوجیوں کی سربراہی کرتے تھے۔ امریکی ٹریجری ڈپارٹمنٹ کی ایران پر پابندیوں کی دستاویز کے مطابق جنرل باقری کا ڈپارٹمنٹ ایران کی فوج کا سینئر ترین ڈپارٹمنٹ ہے، جو فوج کی پالیسی پر عمل درآمد، مانیٹرنگ اور کوآرڈینیشن کرتا ہے۔ جنرل باقری اپریل میں سعودی عرب کے وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان سے بھی تہران میں ملے تھے، اور یہ سعودی شاہی خاندان کے کسی فرد کا ایران میں ایک طویل عرصے بعد کوئی دورہ تھا۔ اور پھر مئی میں عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز نے رپورٹ کیا تھا کہ اس میٹنگ میں سعودی عرب کے وزیر دفاع نے جنرل باقری کو صدر ٹرمپ کی یہ وارننگ پہنچائی تھی کہ صدر ٹرمپ کی نیوکلیئر ڈیل کی آفر کو سنجیدگی سے لو، کیونکہ اسرائیل سے جنگ سے بچنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ جبکہ اسرائیلی حملے میں مارے جانے والے علی شمخانی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے اہم مشیر تھے، اور انہوں نے ہی ان مذاکرات میں ایران کی نمائندگی کی تھی جس کے بعد ایران اور سعودی عرب میں سفارتی تعلقات کی بحالی کا تاریخی معاہدہ ہوا تھا۔ 2013 سے علی شمخانی ایران کے ٹاپ سیکیورٹی آفیشل تھے، اور اس سے پہلے بھی اہم اداروں میں اہم عہدوں پر فائز رہ چکے تھے، جن میں پاسداران انقلاب اور وزارت دفاع شامل ہیں۔ وہ امریکہ اور یورپ میں بھی سفارتکاری کے حوالے سے مشہور تھے۔ علی شمخانی نے امریکہ سے مذاکرات سے پہلے بھی یہ دھمکی دی تھی کہ ایران اقوام متحدہ کے نیوکلیئر انسپیکٹرز کو ایران سے بے دخل کر سکتا ہے اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی سے تعلق ختم کر سکتا ہے اگر ایران کو کوئی خطرہ محسوس ہوا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حملے میں مارے جانے والے امیر علی حاجی زادے، جو کہ ایرانی ایئر فورس کے کمانڈر تھے، ان کی موت ایران کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ امیر علی حاجی زادے ایران کے میزائل پروگرام کی سربراہی کرتے تھے، اور ایران کی ایئر اسپیس کے دفاع اور ایران سے باہر میزائل حملوں کی ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ وہ اپریل 2024 میں اسرائیل پر ہونے والے حملوں کے ماسٹر مائنڈ تھے، جبکہ 2020 میں عراق میں امریکی فوجی بیس پر حملے کے بھی وہی ماسٹر مائنڈ تھے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ حاجی زادے دیگر سینئر ایئر فورس کمانڈر کے ساتھ انڈر گراؤنڈ کمانڈ سینٹر میں مارے گئے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں خطے میں ایک بڑے فوجی تصادم کے خدشات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ ایران نے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کو اس حملے کے بعد تلخ اور دردناک انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو پوری طاقت سے جواب دیں گے، اسرائیل کو اس حملے پر پچھتاوا ہوگا۔ گزشتہ رات ہم نے غاصب اور مجرم صہیونی حکومت کی جانب سے تہران اور ملک کے دیگر شہروں پر ایک وحشیانہ حملہ دیکھا، جس کے نتیجے میں متعدد بچوں اور عورتوں، کئی بے گناہ شہریوں، فوجی کمانڈروں اور ایٹمی سائنسدانوں کی شہادت ہوئی۔ یہ بزدلانہ اقدام جو تمام بین الاقوامی معاہدوں کے برخلاف تھا، اس ناجائز صہیونی حکومت کی مجرمانہ فطرت کا ایک اور ثبوت ہے، جس نے اپنے وجود کو ناجائز قبضے، جارحیت اور بچوں کے قتل جیسے جرائم پر قائم کیا ہے۔ گزشتہ شب کا یہ حملہ پوری دنیا کے سامنے ایران کے برسوں پرانے اس موقف کو سچ ثابت کرتا ہے کہ جارحیت اور جرم صہیونی حکومت کی سرشت میں شامل ہے۔ یقیناً ایرانی قوم اور حکام اس جرم پر خاموش نہیں رہیں گے، اور ایران کا جائز اور بھرپور رد عمل دشمن کو اس احمقانہ اقدام پر ضرور پشیمان کرے گا۔
جبکہ ایران نے اسرائیلی حملوں کو اعلان جنگ قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے فوری کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اقوام متحدہ کو بھیجے گئے ایک خط میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس حملے کو اعلان جنگ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کو فوری طور پر اس معاملے پر غور کرنا چاہیے۔ ایران اسرائیل کو جواب دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے، مگر اسرائیل اب بھی مزید حملے کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ آج صبح ایران پر حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں ایران اتنا یورینیم افزودہ کر چکا ہے جس سے 9 ایٹم بم بن سکتے ہیں۔ اگر اسے روکا نہ گیا تو ایران بہت تھوڑے وقت میں ایٹمی ہتھیار تیار کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ ہم عمل کریں اور فوری عمل کریں۔ Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. چند لمحے پہلے اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کا آغاز کیا ہے، جو ایک ٹارگیٹڈ فوجی کارروائی ہے تاکہ ایران کے اس خطرے کو کم کیا جا سکے جو اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ خطرہ ختم نہ ہو جائے۔ اشروں سے تہران کے ظالم حکمران اسرائیل کی تباہی کے کھلے عام نعرے لگا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے نسل کش ایجنڈے کو جوہری ہتھیار بنانے کے پروگرام سے تقویت دی ہے۔ حالیہ برسوں میں ایران اتنا یورینیم افزودہ کر چکا ہے جس سے 9 ایٹم بم بن سکتے ہیں۔ پچھلے چند مہینوں میں ایران نے ایسے اقدامات کیے ہیں جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں کیے تھے، ایسے اقدامات جن کا مقصد اس افزودہ یورینیم کو جوہری ہتھیاروں میں تبدیل کرنا ہے۔ اگر اسے روکا نہ گیا تو ایران بہت تھوڑے وقت میں ایٹمی ہتھیار تیار کر سکتا ہے۔ یہ 1 سال ہو سکتا ہے، یہ چند مہینے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی 1 سال سے بھی کم۔ یہ اسرائیل کے وجود کے لیے ایک واضح اور فوری خطرہ ہے۔ بطور وزیر اعظم میں بار بار واضح کر چکا ہوں کہ اسرائیل ان لوگوں کو جو ہمارے خاتمے کے نعرے لگاتے ہیں کبھی یہ صلاحیت حاصل نہیں کرنے دے گا کہ وہ اپنے ہدف کو پورا کر سکیں۔ آج رات اسرائیل نے اپنے الفاظ کو عملی جامہ پہنا دیا ہے۔ ہم نے ایران کے جوہری افزودگی کے مراکز کو نشانہ بنایا، ہم نے ایران کے جوہری ہتھیار سازی کے مرکز کو نشانہ بنایا، ہم نے نیتنز میں ایران کی افزودگی کے مرکزی تنصیبات کو نشانہ بنایا، ہم نے ان ایرانی ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بنایا جو ایٹم بم پر کام کر رہے تھے، ہم نے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے مرکز کو بھی نشانہ بنایا۔ پچھلے سال ایران نے اسرائیل پر 300 بیلسٹک میزائل داغے تھے۔ ہر میزائل 1 ٹن بارود لے جا رہا تھا اور سینکڑوں افراد کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہا تھا۔ جلد ہی یہ میزائل جوہری ہتھیار لے جانے کے قابل ہو سکتے ہیں جس سے سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کی زندگیاں خطرے میں ہوں گی۔ ایران اگلے 3 سالوں میں ایسے 10,000 بیلسٹک میزائل تیار کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے 10,000 ٹن TNT ریاست نیو جرسی جتنے ملک پر گر سکتی ہے۔ یہ ایک ناقابل برداشت خطرہ ہے، اسے روکا جانا ضروری ہے۔ ایران اب اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے جس منصوبے پہ کام کر رہا ہے وہ اسے نیا منصوبہ کہتا ہے۔ پرانا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے۔ ایران اور اس کے ایجنڈوں نے اسرائیل کو آگ کے دائرے میں گھیرنے کی کوشش کی اور 7 اکتوبر کے ہولناک حملے کے ذریعے ہمیں نشانہ بنایا، لیکن ہم نے حماس کو کچل دیا، ہم نے حزب اللہ کو تباہ کر دیا، ہم نے شام اور یمن میں ایرانی ایجنڈوں کو نشانہ بنایا، اور جب پچھلے سال ایران نے 2 مرتبہ براہ راست اسرائیل پر حملہ کیا تو ہم نے ایران کے اندر جوابی کارروائی کی۔ اب ایران کے عوام کے لیے ایک مختلف اور ایک بہتر مستقبل ممکن ہے، اور میں ان کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں۔ ہماری لڑائی آپ سے نہیں ہے، ہماری لڑائی اس ظالم آمریت سے ہے جو 46 برسوں سے آپ پر مسلط ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی آزادی کا دن قریب ہے، اور جب وہ دن آئے گا تو ہماری 2 قدیم اقوام کے درمیان عظیم دوستی ایک بار پھر پھلے پھولے گی۔ یاد رکھیں، ایران اسرائیل کو چھوٹا شیطان کہتا ہے اور امریکہ کو بڑا شیطان کہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اشروں سے لاکھوں لوگوں سے اسرائیل مردہ آباد، امریکہ مردہ آباد کے نعرے لگواتا آ رہا ہے۔ آج اسرائیل ان نسل کش نعروں کے جواب میں عمل کر کے دکھا رہا ہے اور اپنی مرضی سے رد عمل دے رہا ہے۔ میں صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایران کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کے خلاف قیادت کا مظاہرہ کیا۔ وہ بارہا واضح کر چکے ہیں کہ ایران کو جوہری افزودگی کا پروگرام رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آج یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ایران صرف وقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس بنیادی شرط کو ماننے سے انکاری ہے جسے پرامن اقوام تسلیم کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ ہم عمل کریں اور فوری عمل کریں۔ Stand together to defend ourselves against those who seek our destruction. اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے آفس سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نے اس حوالے سے CNN سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اور گزشتہ رات ایران پر کیے گئے حملے انتہائی کامیاب تھے۔ ٹرمپ نے ایک مختصر ٹیلی فونک کال میں کہا کہ ہم یقینی طور پر اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، ظاہر ہے، اور ہم نے اسرائیل کی ویسی حمایت کی ہے جیسے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی۔ ایران کو میری بات مان لینی چاہیے تھی، میں نے انہیں 60 دن پہلے وارننگ دی تھی اور آج 61واں دن ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ میں نے ایران کو بار بار موقع دیا کہ وہ ڈیل کرے،
میں نے ان سے بہت واضح اور سخت انداز میں کہا کہ بس اب ڈیل کر لو، لیکن جتنی بھی کوششیں کی گئیں، جتنا بھی قریب پہنچے، وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر انہوں نے بات نہ مانی تو نتائج ان کی سوچ یا اندازوں سے کہیں زیادہ خراب ہوں گے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ دنیا کا سب سے جدید اور خطرناک فوجی ساز و سامان بناتا ہے، اور اسرائیل کے پاس اس سامان کا بہت بڑا حصہ موجود ہے اور مزید آ رہا ہے، اور وہ اسے استعمال کرنا بھی جانتے ہیں۔ ایران کے کچھ سخت گیر رہنماؤں نے دلیرانہ باتیں کی، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ سب اب مر چکے ہیں اور یہ سب کچھ مزید خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اب تک بہت سی ہلاکتیں اور تباہی ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ اس خون ریزی کو روکا جائے، کیونکہ جو اگلے حملے طے کیے گئے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ہوں گے۔ ایران کو فوراً معاہدہ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ کچھ بھی باقی نہ بچے اور اس عظیم تہذیب کی بچی کچی چیزیں بھی ختم ہو جائیں جسے کبھی ایرانی سلطنت کہا جاتا تھا۔ اب مزید موت نہیں، مزید تباہی نہیں، بس ڈیل کر لو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اسی طرح ایک اور پوسٹ میں ٹرمپ نے لکھا کہ 2 ماہ پہلے میں نے ایران کو 60 دن کی مہلت دی تھی کہ معاہدہ کر لو۔ انہیں معاہدہ کر لینا چاہیے تھا۔ آج 61واں دن ہے۔ میں نے انہیں واضح طور پر بتایا تھا کہ کیا کرنا ہے، لیکن وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکے۔ اب شاید ان کے پاس دوسرا موقع ہے۔ اس ساری صورتحال میں آج ایران کی جانب سے اسرائیلی حملوں پر جواب کے ابتدائی آثار بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ دی گارڈین کے مطابق اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ایران نے 100 ڈرونز اسرائیل کی جانب بھیجے ہیں، جنہیں اسرائیلی فضائی دفاعی نظام نے اسرائیل کی سرحد سے باہر ہی روکنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح ایران کے ہمسایہ ملک عراق نے بھی تصدیق کی ہے کہ 100 سے زائد ایرانی ڈرونز اس کی فضائی حدود سے گزرے، جبکہ اسرائیل کے پڑوسی ملک اردن کا کہنا ہے کہ اس کی فضائیہ اور دفاعی نظام نے کئی میزائل اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا ہے جو اس کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر بھی اسرائیلی حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور مختلف ممالک نے حملوں کی مذمت کی ہے۔ خاص طور پر مسلم ممالک اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کر رہے ہیں اور عالمی برادری سے اسرائیل کو روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت پاکستان کی سیاسی قیادت ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران پر اسرائیل کے اشتعال انگیز حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام سے گہری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ سنگین اور بہت زیادہ غیر ذمہ دارانہ اقدام گہری تشویش کا باعث ہے، جس نے پہلے سے غیر مستحکم خطے کو مزید غیر مستحکم کرنے کا رسک بڑھا دیا ہے۔ سعودی عرب نے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق مملکت سعودی عرب برادر اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اسرائیل کی کھلی جارحیت کی سخت مذمت کرتی ہے، جو ایران کی خود مختاری اور سلامتی کو مجروح کرنے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قوانین اور ضوابط کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس جارحیت کو فوری طور پر روکیں۔ اسی طرح قطر نے بھی مذمت اور گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی خلاف ورزیوں کو فوری طور پر روکے۔ قطری وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق قطری ریاست برادر اسلامی جمہوریہ ایران کی سرزمین کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کرتی ہے۔ یہ حملہ ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی صریحاً خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی کھلی پامالی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق متحدہ عرب امارات تنازع کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انتہائی تحمل اور دانشمندانہ فیصلوں پر زور دیتا ہے۔ عسکری رد عمل کی بجائے سفارتی کوششوں کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ عمان، جو امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات میں ثالثی کر رہا تھا، اس نے اسرائیلی حملوں کو خطرناک، اشتعال انگیز اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ عمان کے وزارت خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ ایک ناقابل قبول اور مسلسل جارحانہ رویے کی نمائندگی کرتا ہے جو خطے میں استحکام کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے۔ اسرائیل اس کشیدگی اور اس کے نتائج کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح ترکی نے ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور اشتعال انگیزی ہیں۔ ترکی کی فارن منسٹری کے بیان کے مطابق اسرائیل کے فضائی حملے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سفارتی ذرائع سے مسائل کا حل نہیں چاہتا۔ ترکی نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے جارحانہ اقدامات کو روکے جو کسی بڑے تنازع کا باعث بن سکتے ہیں، اور ایسے اقدامات سے پورا خطہ وسیع عدم استحکام کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لبنان کی حکومت، ایرانی حمایت یافتہ تنظیمیں حزب اللہ، حماس اور یمن کے حوثیوں نے بھی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے، جبکہ اس پوری صورتحال پر چین اور روس کا موقف اور پوزیشن بھی سامنے آئی ہے۔
چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے صحافیوں سے گفتگو میں رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ چین صورتحال پر قریب سے نظر رکھے ہوئے ہے اور تمام فریقین پر زور دیتا ہے کہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کریں جو اس کرائسس کو مزید بھڑکا سکتے ہیں۔ چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ چین کو ان کارروائیوں کے ممکنہ سنگین نتائج پر گہری تشویش ہے اور چین صورتحال کو ٹھنڈا کرنے میں مدد کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح روس نے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور مذمتی بیان جاری کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق ہم مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خطرناک اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور 13 جون کی رات کو اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی فوجی کارروائیوں کی سخت مذمت کرتے ہیں جو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے طے شدہ اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ ساتھ ہی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان فرحان حق نے کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل مشرق وسطیٰ میں کسی بھی عسکری کشیدگی کی مذمت کرتے ہیں اور انہیں خاص طور پر ایران میں جوہری تنصیبات پر ایسے وقت میں اسرائیلی حملوں پر تشویش ہے کہ جب ایران اور امریکہ کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات جاری ہیں۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کے حوالے سے بات کریں گے تہران میں موجود ایرانی صحافی اور ماہر ایرانی خارجہ امور محمد خطیبی سے۔ محمد خطیبی، تھینک یو۔ محمد خطیبی، اب تو کنفرمڈ اطلاعات ہیں کہ جو ٹاپ ملٹری کمانڈرز ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، نیوکلیئر سائنٹسٹ شہید ہو گئے ہیں اور جو نیوکلیئر اور ملٹری انسٹالیشنز ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں ان حملوں میں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا حملے ابھی تک جاری ہیں ایران میں؟ Israel has been carrying out major operations against Iran since اسرائیل آج صبح سے ایران کے خلاف بڑے آپریشنز کر رہا ہے اور یہ آپریشن ابھی بھی جاری ہیں۔ اسرائیل نے ملٹری تنصیبات کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر سائٹس اور سویلین ایریاز کو ٹارگٹ کیا ہے، رہائشی عمارتوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ابھی مختلف علاقوں میں حملوں کی رپورٹس آ رہی ہیں۔ اسرائیل نے تہران، شیراز، کرمانشاہ اور تبریز کو ٹارگٹ کیا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے ملک کو ہی اسرائیل نے ٹارگٹ کیا ہے اور ان حملوں میں متعدد عورتیں اور بچے بھی مارے گئے ہیں اور اب سرکاری سطح پر پاسداران انقلاب کے سربراہ، آرمڈ فورسز کے چیف آف اسٹاف اور دیگر متعدد سینئر فوجی افسران کے مارے جانے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد نیوکلیئر سائنسدان جن میں ایٹمی ایجنسی کے سابق سربراہ بھی شامل ہیں ان کی موت کی بھی تصدیق ہو گئی ہے اور یہ کارروائیاں اس وقت بھی جاری ہیں۔ this is continuing right now. ایران کی ریاست کے لیے یہ کتنا بڑا نقصان ہے؟ کیونکہ جو ٹاپ اسٹریٹجی میکرز تھے ملٹری کے وہ شہید کر دیے گئے ہیں اور اس گیپ کو کس طریقے سے فل کیا جائے گا؟ This is a major escalation from Israel. یہ اسرائیل کی طرف سے بہت بڑا حملہ ہے اور اس وقت ایران میں صورتحال بہت کشیدہ ہے کیونکہ پاسداران انقلاب کے سینئر افسران کو مار دیا گیا ہے، مگر اہم بات یہ ہے کہ ایران نے دہائیوں سے ایسی ٹریجڈیز کا سامنا کیا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ برس ہم نے اپنے صدر ابراہیم رئیسی کو کھو دیا تھا اور ان کی جگہ 2 ماہ بعد مسعود پزشکیان صدر بن گئے تھے۔ ایران میں ایسی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت موجود ہے اور اس وقت جو ایرانی ملٹری کمانڈرز مارے گئے ہیں ان کی جگہ نئے کمانڈرز کو تعینات کر دیا گیا ہے، جیسا کہ جنرل پاکپور کو پاسداران انقلاب کا نیا سربراہ بنا دیا گیا ہے اور جنرل عبدالرحیم موسوی کو نیا چیف آف اسٹاف تعینات کر دیا گیا ہے اور اس وقت ایران یہی کر رہا ہے۔ And this is what Iran is right now. And what is public reaction؟ اس وقت ایران کی پبلک کا کیا رویہ ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو جواب دیا جائے یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ جو ٹرمپ نے پیس کی آفر کی ہے جو آج انہوں نے ان حملوں کے بعد بھی دہرائی ہے اس آفر کو مان لیا جائے؟ Some people think that Iranians are now fearful, but it is not the case. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس وقت ایرانی عوام خوفزدہ ہو گئے ہیں، مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایرانی عوام اس وقت بہت غصے میں ہیں، انہیں اسرائیلی آپریشن پر بہت غصہ ہے جس میں نہ صرف نیوکلیئر اور ملٹری تنصیبات کو ہی ٹارگٹ نہیں کیا گیا بلکہ سویلین علاقوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے جن میں رہائشی عمارتیں بھی شامل ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ہولناک منظر گردش کر رہا ہے جس میں ایک بچہ مارا گیا اور وہ ملبے میں دبا ہوا ہے۔ ایران کے عوام اس منظر کو شیئر کر رہے ہیں اور فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف کارروائی کرے اور اسے اس کے کیے کی سزا دے۔ لوگوں نے جمعے کی نماز کے بعد سڑکوں پر احتجاج کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی کارروائی کا جواب دیا جائے۔ Great respect to this escalation. Then why؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایران نے فوری طور پر ابھی تک رسپانس نہیں دیا ہے اور اگر ایران رسپانس دیتا ہے تو اس کے مستقبل میں کیا آپشنز ہیں اس کے پاس؟ For centuries, Iran has proven that it's not the country that starts wars. صدیوں سے ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایسا ملک نہیں ہے جو جنگیں شروع کرتا ہے، مگر اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگی قدم اٹھا دیا ہے اور اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کو جنگ میں گھسیٹ لے۔ ایران کے پاس اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کے لیے متعدد آپشنز موجود ہیں اور اس کی شروعات ڈرونز بھیج کر دی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ڈرونز اسرائیل کی دفاعی صلاحیت کا جائزہ لے رہے ہیں اور ایران کا جواب بڑا ہی ہوگا۔
ایران بہت بڑی تعداد میں ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے جواب دے سکتا ہے اور اسرائیل کی ملٹری تنصیبات کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ امریکہ کے بیسز کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے کیونکہ امریکہ ان حملوں میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، یہ کہنے کے باوجود کہ انہیں محض ان حملوں کی معلومات ملی تھیں۔ امریکہ یہ دعویٰ تو کر رہا ہے کہ اس کا ان اسرائیلی حملوں میں کوئی کردار نہیں ہے، مگر ایران سمجھتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے اور امریکہ کے بیسز ایران کے لیے ایک جائز ٹارگٹ ہوں گے کیونکہ امریکی انٹیلیجنس نے اسرائیلی حملوں میں مدد کی ہوگی اور اب ایران کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں بچی کہ وہ نیوکلیئر عدم پھیلاؤ کے معاہدے کا حصہ رہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ ایران NPT سے باہر آ جائے اور اپنے نیوکلیئر پروگرام کی ویپنائزیشن کو آگے بڑھائے۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام اب تک پرامن مقاصد کے لیے رہا ہے مگر اب یہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہاں تہران میں لوگ لیڈر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنا فتویٰ واپس لیں جس میں نیوکلیئر ہتھیاروں کے حصول پر پابندی ہے، اور لوگ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوکلیئر ہتھیاروں کے حصول کے لیے آگے بڑھے کیونکہ یہ اب ایران کی بقا کی جنگ ہے۔ اسرائیل نے تمام حدیں پار کر لی۔ بہت شکریہ۔ تہران سے محمد خطیبی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم مسلسل اس پروگرام میں جب بات کر رہے تھے کہ کیا نیوکلیئر ڈیل ہو سکتی ہے امریکہ کے درمیان اور ایران کے درمیان، تو کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ پروگرامز میں آتے رہے، کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا اسرائیل حملہ کر سکتا ہے، اس حوالے سے وہ بڑے اہم نکات اٹھاتے رہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران بخاری صاحب۔ بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے آپ سے مسلسل اس حوالے سے بات ہوتی رہی، کیا امکانات ہیں کہ نیوکلیئر ڈیل ہو جائے، کیا امکانات ہے کہ اسرائیل حملہ کر دے، اور پچھلے دنوں ظاہر خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ کس طریقے سے اپنے عملے کو ان کی فیملیز کو اس خطے سے ہٹا رہا ہے امریکہ، کہ یہ شاید ممکنہ طور پر حملہ ہو سکتا ہے۔ حملہ ہو گیا، آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے پاس ریٹیلیٹ کرنے کا اور اسرائیل کو اتنا ہی نقصان پہنچانے کا موقع یا آپشن یا صلاحیت موجود ہے؟ دیکھیں شاہزیب، اگر آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز جو ہیں اور ان کی انٹیلیجنس سروس موساد وہ ایٹ ول آپریٹ کر رہی ہے ایرانین جو ہے سرزمین پہ اور فضا میں، تو اور دوسری طرف سے کسی قسم کی کوئی مزاحمت ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو پھر خود ہی بندہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ ریاست خاصی کمزور ہے اور اس کے پاس اپنے دفاع کے آپشنز بہت کم ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب مطلب وہ اپنی بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ کریں اور ان کو جو ہے مطلب کیونکہ تیاری کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو ان کے جو ہے کچھ ویوز یا جو ہے فیزز آف ریٹیلیٹری اسٹرائکس ان کی بھی آئیں، ڈرون حملوں کی صورت میں، میسائل کی صورت میں، تو یہ تو جو ہے عین ممکن ہے اور مجھے لگتا ہے ہوگا۔ لیکن جہاں تک اپنا دفاع کرنے کا سلسلہ ہے، دیکھیں اگر جو ہے اسلامک ریولوشنری گارڈز کور جو ان کی IRGC ہے، جو کہ آئیڈیالوجیکل ان کی ملٹری ہے، جس کا جو ریاست پہ حاوی تھی اتنی دہائیوں سے، اگر وہ اپنی قیادت کو نہیں بچا پائے، اور اب جو خبریں آ رہی ہیں اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ بڑے بڑے جو ان کے کمانڈر ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حزب اللہ کو انہوں نے جو ہے اس طرح کی بہت بڑی جو ہے وہ نقصان کیا تھا، ان کی قیادت اڑا دی تھی۔ تو یہ تو مطلب کیپیبلٹی کے لحاظ سے تو یہ ریاست بڑی کمزور نظر آ رہی ہے۔ اور جب آپ کہہ رہے کہ کمزور نظر آ رہی ہے تو اس میں اب جو امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، اس قسم کی باتیں ہوئی تھی، اب امریکہ تو واضح پیغام دے رہا ہے، مگر یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ ہمیں پتہ تو تھا مگر ہماری مرضی سے نہیں ہوا۔ آپ کے خیال میں پتہ بھی تھا، مرضی سے بھی ہوا، یا واقعی پتہ تھا اور نیتن یاہو مانے نہیں؟ دیکھیں جو ہے وہ شروع میں اختلافات ہوتے ہیں، ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے، کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ڈیل بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے 60 دن دیے تھے ایرانی حکومت کو کہ بھائی آپ 60 دنوں کے اندر ڈیڈ لائن ہے کہ اس میں آپ جو ہے ہمارے ساتھ کوئی لین دین کر لیں، کوئی سودا کر لیں اور کسی معاہدے پہ ہم جو ہے پہنچ جائیں۔ اب وہ ہو نہیں سکا کیونکہ ایران نے کہا کہ نہیں، ہم نیوکلیئر انریچمنٹ سے، یورینیم انریچمنٹ سے جو ہے ہم دستبردار نہیں ہوں گے، تو پھر ڈیل تو نہیں بن رہی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ، اور پھر یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بھائی جو ہے ایران کہیں ان کو یہ تو نہیں سمجھ رہا کہ وہ بلف کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بارہا کہہ رہے تھے کہ خطرہ ہے اور جو ہے اگر ڈیل نہیں ہوگی تو پھر آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اگر نہیں مان رہی دوسری سائڈ تو پھر آپ کو اسرائیل جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور آپ نے اپنی عوام کو کہا ہے کہ میں کسی قسم کی جنگ میں امریکی فوجیوں کو نہیں دھکیلوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار ہو گئے اس میں، کہ خود جنگ نہیں کرنی پڑی، اسرائیل نے کی
اور اب وہ توقع یہ کر رہے ہیں کہ ایران چونکہ بہت کمزور ہے اور پوری طریقے سے جو ہے وہ کوئی جیو پولیٹیکل خودکشی تو نہیں کرنا چاہے گا نا، تو وہ پھر آمادہ ہوگا، اب نقصان کے بعد آمادہ ہوگا جو وہ پہلے آمادہ نہیں تھا میز پہ آنے کے لیے۔ صاحب اب ظاہر جو ایرانین رجیم ہے وہ آپ کو لگتا ہے اپنی فیس سیونگ کے لیے ریٹیلیٹ بالکل بھی نہیں کرے گا؟ ماضی میں ایسا ہوا کہ انہوں نے حسن نصر اللہ کے بعد، اسماعیل ہنیہ کے مارے جانے کے بعد اگر ریٹیلیٹ کیا یا پھر قاسم سلیمانی کے مارے جانے کے بعد امریکی بیسس پر کیا، نقصان نہیں ہوا مگر ریٹیلیٹ ضرور کیا۔ آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ جس میں اپنی پبلک کو یا کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے وہ امریکی بیسس کو؟ دیکھیں نقصان تو پتہ نہیں جو ہے نا کتنا ہوگا یا نہیں ہوگا، معمولی سا ہوگا، لیکن ایران یہ نہیں چاہے گا۔ ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ ایران کی ریاست جو کہ ہے ایک اسٹریٹجکلی وہ موو کرتے ہیں، رجیم پریزرویشن ان کی سب سے بڑی جو ہے وہ امپیریٹیو ہے، تو وہ ریشنلی دیکھ رہے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ پوری طریقے سے تو وہ دے کینٹ تھرو ان دا ٹاول نا، تو وہ کوئی نہ کوئی اپنا ریٹیلیٹری سٹرائکس کریں گے، لیکن ساتھ میں جو ہے وہ ایک پیغام پہنچا دیں گے امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ ہم مزید اسکلیشن نہیں چاہتے، لیکن ہم جوں کا تو میز پہ نہیں آ سکتے، ہمیں کوئی جوابی کارروائی کرنی ہے، ورنہ جو ہے وہ ہم کریڈبلی آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں بنا پائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف بھی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے نا سمجھا جائے گا، اور کیونکہ پہلے بھی ہوا نا جب قاسم سلیمانی کو پہ جو ان کے IRGC QF کے کمانڈر تھے تو ان کو جو ہلاک کیا گیا امریکہ نے کیا، تو اس کے بعد ایک عین الاسد ایئر بیس ہے عراقی کردستان میں، وہاں پہ حملہ ہوا، لیکن پہلے سے ایران نے بتا دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، تو وہ انہوں نے جو ہے اپنے جو انتظامات تھے وہ کر لیے تاکہ کم سے کم نقصان ہو، تو اس طرح کی ہمیں شاید کوئی کارروائی نظر آئے۔ صاحب اور اس صورت میں ظاہر ایک ہوتا ہے کارروائی کرنا، پھر اسے اپنے عوام میں سیل کرنا۔ آپ ایران کو قریب سے اسٹڈی کرتے ہیں، وہاں کے کا جو رجیم ہے، وہاں کے جو معاشی حالات ہیں، اس سب کو لے کر اس حملے کے بعد آپ کو یہ سچویشن نظر آتی ہے کہ ایران ٹیبل پر ہی آتا نظر آتا ہے؟ دیکھیں اب آپشنز کیا ہیں نا، کہ اگر آپ جنگ کرتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی تو جو مطلب لمیٹڈ ٹارگیٹڈ ایئر سٹرائکس ہو رہے ہیں، اگر آپ جو ہے کوئی بہت زیادہ جارحانہ کارروائی کرتے ہیں، بہت امریکی فوجی مارے جاتے ہیں، اسرائیل کے اندر جو ہے نقصان ہو جاتا ہے، تو ان دونوں ملکوں کے پاس آپ سے زیادہ طاقت ہے، تو وہ پھر جو مزید پھر کاؤنٹر سٹرائک ہوگی وہ پھر آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور جو کہتے ہیں انگریزی میں آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر، وہ والا معاملہ نہ ہو جائے، وہ اس سے بھی گریز کرنا چاہیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ریاست کا شیرازہ جو ہے لڑکھڑانے لگتا ہے یا بکھر جاتا ہے، پھر یہ ہے کہ اندرونی طور پہ بھی جیسے آپ نے خود ذکر کیا شاہ زیب کہ عوام ناخوش ہے، اور آج کی نہیں بڑے زمانے کی وہاں کے معاشی حالات بہت ہی خراب ہیں، لوگوں کا جو روزمرہ کی زندگی ہے ان کا جو نا جینا محال ہے، تو ایسے میں وہ مطلب کیا ہوگا، اندرونی جو ہے نا کرائسس بھی ہو جائے گا، بیرونی بھی ہے، پھر کہاں جائیں گے۔ اور یہ یاد رہے کہ اسرائیل کی جو انٹیلیجنس سروس موساد جو ہے وہ اگر اس نے اس طرح ڈیپلی اور براڈلی پینیٹریٹ کر لیا ہے ایران کو، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف باہر سے لوگ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ معاونت اندرونی لوگ کر رہے ہیں، تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ وہ فائدہ اس بات کا اٹھا رہے ہیں کہ عوام کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہ شدید نفرت کرتے ہیں اس ریاست سے، اور وہ اس حد تک نفرت کرتے ہیں کہ وہ ایک اسرائیل جیسے ملک کے ساتھ بھی اپنے آپ کو کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور کیا ایسی صورت میں کیا رجیم چینج کا بھی کوئی خطرہ نظر آتا ہے؟ دیکھیں ریجیم چینج تو پہلے سے ہو رہی ہے، میرا ایک طویل رپورٹ آئی تھی پچھلے سال اپریل 2024 میں، جس میں نے ایک انٹرنل ایوولوشنری ریجیم چینج کا جو حوالہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جو ملائیت ہے، جو تھیوکریسی ہے، وہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ اکھڑ گئے ہیں، وہ لڑکھڑا رہی ہے، اور یہ خامنئی صاحب جب دنیا سے گزر جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ ایک ملٹری ڈومینیٹڈ رجیم ہوگی، اور پھر دیکھنا ہوگا کہ جو اس ملک میں دو مسلح افواج ہیں نا، IRGC ہے اور ریگولر آرم فورسز ہیں ارتش، تو وہ کیسے بیٹھیں گے۔ تو اس وقت جب میں نے لکھا تھا تو میں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ حالات اتنے برے ہو جائیں گے۔ تو اب یہ ہے
کہ وہ سلسلہ اندرونی طور پہ ایلیٹ کے اندر جو اختلافات ہیں، جو ہے سینٹرز آف پاور کے اندر جو اختلافات ہیں، مختلف اداروں کے، یعنی ہم 2 اداروں کی بات کر رہے ہیں، ارتیش اور جو ہے نا جو IRGC ہے، تو یہ اب سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ مطلب جب اس طرح کا زبردست قسم کا پیمانے پہ اتنا نقصان قومی جو ہے نا کرائسس ہو جائے، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی کون ذمہ دار تھا؟ تو پھر فنگر پوائنٹنگ ہوتی ہے اور اندرونی جو اختلافات پہلے سے دبے ہوئے ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. تو باہر سے رجیم چینج کا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کا کوئی چانس ہے، نہ اسرائیل کر سکتا ہے اور نہ ہی امریکہ کا کوئی انٹرسٹ ہے. لیکن دباؤ اتنا پڑ چکا ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آؤٹ کم کو یہ ریاست کیسے جو ہے اوائڈ کرتی ہے. میں فورکاسٹ نہیں کر رہا کہ رجیم کولیپس ہوگا لیکن یہ ہے کہ بزنس ایز یوزول نہیں چل سکتا. اب ان کو بہت ساری تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، اور جب تبدیلیاں کرنے پہ آتے ہیں تو اندرونی اختلافات اور سامنے آ جاتے ہیں. تو پھر اس ریاست کا کیا بنے گا یہ بھی دیکھنا باقی ہے. اچھا، پھر اگر میز پر آتا ہے، مذاکرات کی میز پر آتا ہے ایران، تو اب ڈیل کس قسم کی ہوگی؟ ویسی ہی جیسی کہ اسرائیل کی طرف سے کہی گئی تھی کہ جی نیوکلیئر جو آپ کی جو کہتے ہیں کہ اب نیتنیاہو نے تو یہ تک کہہ دیا کہ نان نیوکلیئر بوم بنانے کی اس وقت ان کے پاس یورینیم موجود ہے. کس قسم کی ڈیل ہوگی پھر؟ دیکھیں، ان کو اگر تو انہوں نے کوشش کی نا کہ جی ہم انریچمنٹ تو نہیں گیو اپ کریں گے، تو اس پہ قدغن ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، لمٹس ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، لیکن سرے سے انریچمنٹ نہ کرنا ہمارے لیے قابل قبول نہیں. اس کا نتیجہ وہ دیکھ چکے ہیں. تو اب اگر وہ مطلب ان کے پاس اب کیا کارڈز ہیں، اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ سوال ہے، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. لیکن اتنی جو ہم پہلے سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ بہت کمزور ریاست ہے، تو اس کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ تو پھر ظاہر ہے ان کو جو ہے وہ جو سخت قسم کی جو ٹرمز ہوں گی ان کو ماننا پڑے گا. پھر انلیس کہ کسی طریقے سے جو ہے کوئی میریکل کوئی پل آف کر دیتے ہیں. مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کس طریقے سے ہوگا کہ یہ اپنی بات منوانے کے قائل ہوں گے. یہ پاس لیوریج ہی نہیں رہی. صاحب، اور اس صورت میں ظاہر جو ممالک ہیں جن کے تعلقات اچھے نہیں بھی ہیں ایران سے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، قطر نے کنڈیم کیا ہے، عمان کی طرف سے کنڈیم کیا گیا ہے، کوئی آپ اس ساری صورتحال میں کوئی ایسی صورتحال نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ بڑھ جائے، خطہ جنگ کی طرف چلا جائے؟ وہ صورتحال نہیں نظر آ رہی؟ دیکھیں، اب مطلب خطہ تو پہلے سے جنگ کی حالت میں نا، ایک حالت جنگ میں ہے. یہ تو مطلب جب حماس نے حملہ کیا تھا اکتوبر 7 2023 میں، اس کے بعد سے بتدریج جو ہے وہ جو علاقائی جنگ ہے اس میں تیزی آ رہی ہے. کبھی تھم جاتی ہے، پھر کبھی آ جاتی ہے. اسد حکومت کا تختہ الٹ گیا، حزب اللہ تباہ و برباد ہو گئی، حماس کا جو ہے اپنا نقصان ہو گیا، غزہ کے اندر اتنے اموات ہو گئیں، اتنا نقصان ہو گیا، یمن کے اندر سے جو ہے حوثی حملہ کر رہے ہیں، ان پہ حملہ ہو رہا ہے. تو اب باقی بچا کیا ہے؟ تو اب جو ہے بلکہ اب جنگ جو ہے وہ ایران کی اپنی سرزمین پہ آ چکی ہے. تو اس کو علاقائی جنگ ہی کہتے ہیں، خطے کی جنگ ہی کہہ سکتے ہیں. اب اس سے آگے جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مطلب کیا ہوگا، کہ کیا ایرانی جو ہیں وہ مس کیلکولیٹ کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں جو ہے نا اب ہم بڑھ چڑھ کے حملہ کریں گے، ابھی بھی ہم حملہ کریں گے. اور اگر وہ امریکہ کی فورسز پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر امریکہ چپ نہیں رہ سکتا، امریکہ کو کچھ کرنا پڑے گا. پھر معاملہ حالات سے جو ہے نا حالات بے قابو ہو جائیں گے، معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اب یہ باتیں ان کو پتہ ہے. تو اگر جو ہے ریشنلی اس کو کوئی بھی گیم آؤٹ کرے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو ہے وہ جتنا نقصان ہو گیا اتنا ہو گیا، اب مزید نہ کرائیں. تو آئی تھنک کہ جو ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ کرنا کیا ہے، اس کو انجینئر کیسے کیا جائے گا، فیس سیونگ کیسے کی جائے گی. بہت شکریہ کامران بخاری کا تجزیہ آپ نے سنا. اسرائیل نے مزید جارحیت کی ہے. ایران کے جو ٹاپ ملٹری کمانڈرز ہیں، نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں، سیولینس ہیں، وہ ان حملوں میں شہید ہو گئے ہیں. ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں، اس کے اوپر کامران بخاری صاحب اپنا تجزیہ دے رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور خبر کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں. بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں کل ایئر انڈیا کا طیارہ ٹیک آف کے فوراً بعد گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں 260 سے زائد افراد کی جان چلی گئی ہے. لیکن اب تک کریش کی وجوہات سامنے نہیں آئی ہیں. تاہم طیارے کا بلیک باکس مل گیا ہے، جبکہ اس دردناک حادثے میں معجزانہ طور پر وشواس کمار نامی مسافر زندہ بچ گیا تھا اور وہ اسپتال میں زیر علاج ہے. اور اسپتال سے ہی وشواس کمار نے بھارتی نیوز چینل کو انٹرویو دیا ہے اور بتایا ہے
कि तैयारे को कैसे हादसा पेश आया और उन्होंने कैसे अपनी जान बचाई। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता, वहाँ से मैं निकल गया। वहाँ से मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहीं थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब 2 एयर होस्टल अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। एयर इंडिया के तबाहशुदा तैयारे का ब्लैक बॉक्स और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर मिल गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा हादसे के बाद इस मॉडल के जहाज़ों को ग्राउंड किया जा सकता है, यानी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर तैयारों को ग्राउंड किया जा सकता है। जियो न्यूज़ के मुताबिक भारतीय एविएशन ने एयर इंडिया को हुक्म दिया है कि वो अपने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर तैयारों का मुआयना करे, साथ ही ईंधन के पैरामीटर्स की निगरानी और उससे मुंसलिक निज़ाम की जाँच पड़ताल भी करे। भारतीय मीडिया के मुताबिक जाए हादसा पर अब भी लापता अफराद, लाशों और जहाज़ के पुर्जे तलाश करने का अमल जारी है। आज ही प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।